देखते आंखों सुनते कानों, आपको इन्फो एंटरटेनमेंट चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको इस्माइली फ़िरक़े की मुकम्मल तारीख़ के बारे में आगाही देंगे। इस्माइली फ़िरक़ा शिया इस्लाम की एक शाख है जो इमाम जाफ़र सादिक़ के बाद इमामत के मसले पर इख्तिलाफ के नतीजे में वजूद में आया। शिया असना अशरा के मुताबिक इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह के बाद उनके बेटे इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह को इमामत मिली, लेकिन कुछ अफराद ने इमाम जाफ़र सादिक़ के बड़े बेटे इस्माइल की नस्ल में इमामत को मान लिया, जिससे इस्माइली फ़िरक़े की बुनियाद पड़ी। इस्माइल के इमाम जाफ़र सादिक़ कि ज़िंदगी में ही वफ़ात हो गई थी, लेकिन उनके मानने वालों ने कहा कि इमामत उन्हें ही मिलनी चाहिए थी और उनके बाद उनकी नस्ल में जारी रहनी चाहिए थी। उनको शुरुआत में शश इमामी और वाक़िफ़िया भी कहा जाता रहा। इस तरह इस्माइली फ़िरक़े की बुनियाद रखी गई और इस्माइली ख़ुद को अहले बैत की हकीकी पैरोकार समझते हैं। फ़ातिमी खिलाफत 909 हिजरी 1171 इस्माइली तारीख़ का सबसे अहम दौर फ़ातिमी खिलाफत का क़याम है, जिसे उबैदी खिलाफत भी कहा जाता है। फ़ातिमी खिलाफत का क़याम इस्माइली दाइयों ने 9वीं सदी में शमाली अफ्रीका में एक मजबूत नेटवर्क कायम किया और सन 909 हिजरी में उबैदुल्लाह अल-महदीउल्लाह ने शमाली अफ्रीका के इलाके मौजूदा ट्यूनिस में फ़ातिमी खिलाफत की बुनियाद रखी। वो ख़ुद को अहले बैत की नस्ल से बताते थे। मसर में फ़ातिमी खिलाफत 969 हिजरी में फ़ातिमी खलीफा अल-मुअज़्ज़ुद्दीन अल्लाह के दौर में मसर फ़तह हुआ और फ़ातिमी हुकूमत का दारुल हुकूमत ट्यूनिस से काहिरा मुंतकिल कर दिया गया। जामिया ज़ोहरा की बुनियाद भी इसी खिलाफत में रखी गई, जो आज भी दुनिया की मारूफ इस्लामी दरसगाहों में शुमार होती है। फ़ातिमी खुलफा और उनके कारनामे अल-मुअज़्ज़ुद्दीन अल्लाह 953-975 मसर के फतह और काहिरा का क़याम है। अल-हाकिम बअम्रुल्लाह 996 हिजरी से लेकर 1021 हिजरी तक मुतनाज़िआ इस्लाहात और मजहबी अकायद में तब्दीलियाँ हैं। अल-मुस्तंसर बिल्लाह 1036 से लेकर 1094 तक इस्माइली तारीख़ में सबसे तवील अरसा हुक्मरानी की, जिसके बाद फ़िरक़ा बंदी हुई। इस्माइली फ़िरक़े की तक़सीम नज़ारी और मुस्तअलवी है। 1094 में फ़ातिमी खलीफा अल-मुस्तंसर बिल्लाह की वफ़ात के बाद इस्माइली दो बड़े ग्रुपों में तक़सीम हो गए। नज़ारी इस्माइली वो ग्रोह जो अल-मुस्तंसर के बड़े बेटे नज़ार को इमाम मानता था। इख्तिलाफ इमामत के बाद ये ग्रोह ईरान मुंतकिल हो गया था। नंबर 2 मुस्तअलवी इस्माइली वो ग्रोह जो अल-मुस्तंसर के छोटे बेटे मुस्तअली को इमाम मानता था। ये ग्रोह मसर से यमन चला गया था। मुस्तअलवी इस्माइली बाद में बोहरी कहलाए, जबकि नज़ारी इस्माइली आगा खानी कहलाए। ये बोहरी बाद में कुछ अरसा बाद तकसीम हो गए और एक जुमात दाऊदी बोहरी और दूसरी सलेमानी बोहरी कहलाई। नज़ारी इस्माइली और हसन बिन सबाह नज़ारी इस्माइली ने मसर से निकलकर ईरान और शाम में अपनी तहरीक जारी रखी। हसन अल सबा जो एक मशहूर नज़ारी दाई था, ने किला अल-मौत जो मौजूदा ईरान को नज़ारियों का मरकज़ बनाया और एक खुफिया जंगजू ग्रोह खशाशीन की बुनियाद रखी, जो सियासी क़त्ल गारत गिरी के लिए मशहूर हुआ, जिन्होंने सुन्नी मकतब फ़िक्र के उलमा और आइमा के अलावा सल्जूकी, तुर्क और अरब हुकूमतों के नुमाया सियासी शख्सियात पर कामयाब कातिलाना हमले किए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फ़तह बैतुल मुक़द्दस से क़बल उनसे अमन का मुआहिदा किया। मसर में फ़ातिमी इस्माइली खिलाफत का ख़ात्मा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने किया, जबकि 1256 में मंगोल हुक्मरान हलाकू खान ने किला अल-मौत पर हमला करके नज़ारियों का इक़्तिदार ख़त्म कर दिया और नज़ारी इस्माइली चुप कर अपनी तहरीक जारी रखने पर मजबूर हो गए।
آغا خانی سلسلہ اور جدید نظاری اسماعیلی قیادت کئی صدیوں تک ایران میں رہی۔ 19ویں صدی میں ایران کے قاجاری حکمرانوں نے ان کے امام حسن علی شاہ کو آغا خان کا لقب دیا۔ بعد میں آغا خان اول نے ایران میں بغاوت کی اور شکست کھانے کے بعد سندھ اور پھر بمبئی منتقل ہو گئے، جہاں انہیں برطانوی حکومت کی حمایت حاصل ہوئی۔ جدید دور کے آغا خان سوئم سر سلطان محمد شاہ 1885 سے لے کر 1957 تک تحریک پاکستان کے حامی اور آل انڈیا مسلم لیگ کے ابتدائی رہنماؤں میں شامل، تعلیم، صحت اور فلاحی کاموں میں سرگرم عمل تھے۔ آغا خان چہارم پرنس کریم آغا خان 1957 سے لے کر 2025 تک اسماعیلی امامت کے موجودہ امام جو 4 فروری کو پرتگال میں انتقال کر گئے، انہیں 20 برس کی عمر میں امامت کی وراثت ملی تھی۔ مغربی طرز زندگی اپنانے والے اور ترقیاتی منصوبوں میں فعال مستعلوی اسماعیلی بوہری فرقہ ہے۔ فاطمی خلافت کے خاتمے کے بعد مستعلوی اسماعیلیوں نے یمن اور ہندوستان میں اپنا مرکز بنایا۔ ان کے اندر بھی 2 شاخیں بن گئی، ایک کو داؤدی بوہرا جن کا مرکز بھارت کے شہر سورت میں ہے۔ ان کے داعی موجودہ دور میں سیدنا مفضل سیف الدین ہے، جو سابق پیشوا برہان الدین کے فرزند ہے۔ نماز، روزہ اور دیگر اسلامی احکام کی سختی سے پیروی کرتے ہیں۔ نمبر 2، سلیمانی بوہرا، ان کا مرکز یمن میں ہے اور جنوبی ہندوستان میں بھی بڑی تعداد میں موجود ہے۔ ان کی داعی یمن میں قیام پذیر ہے۔ اسماعیلی عقائد میں دیگر اسلامی فرقوں سے چند بنیادی فرق پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، امامت کا تصور۔ اسماعیلی اپنے حاضر امام کو اللہ کا نائب سمجھتے ہیں، جو روحانی اور دنیاوی قیادت کا حقدار ہوتا ہے۔ نمبر 2، باطنی اور ظاہری شریعت۔ نظاری اسماعیلی بعض ظاہری شرعی احکام اور ارکان کے بارے میں باطنی تعویلات اور جواز دیتے ہیں۔ نمبر 3، نماز کا منفرد طریقہ۔ آغا خانی اسماعیلی روایتی اسلامی نماز کی بجائے اپنی عبادت میں امام کی تعلیمات کو اہمیت دیتے ہیں۔ روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ضمن میں بھی ان کے عقائد معروف اسلامی احکامات سے صریح متضاد ہے۔ نمبر 4، معاد جسمانی کا انکار۔ بعض اسماعیلی گروہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور اسے ایک روحانی حقیقت مانتے ہیں۔ اسماعیلی فرقے کی تاریخ طویل، جس میں سیاسی عروج و زوال، فرقہ بندی اور عقائد میں تبدیلیاں شامل ہیں۔ آج اسماعیلی 3 بڑے گروپوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ نمبر 1، نظاری اسماعیلی آغا خانی کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، مستعلوی اسماعیلی بوہری کہلاتے ہیں۔ دروزی، جو لبنان اور شام میں موجود ایک شاخ ہے۔ بوہری فرقہ عمومی طور پر اسلامی روایات کی پیروی کرتا ہے، تاہم یہ تینوں گروہ اپنے فرقے کی تبلیغ نہیں کرتے اور نہ کسی کو خود میں ضم ہونے دیتے ہیں۔ یہ تصور انہوں نے یہودیت سے مستعار لیا ہے کہ کوئی بھی دوسری مذہب کا پیروکار یہودیت قبول نہیں کر سکتا۔ دنیا بھر میں ان کی مجموعی تعداد محتاط اندازے کے مطابق 12 ملین ہے۔ آغا خان دراصل ایران کی قاجاری حکومت کی طرف سے لقب تھا، جو پرنس کریم آغا خان چہارم کے پردادا کو عطا کیا گیا تھا۔ چوتھے آغا خانی امام پرنس کریم 4 فروری 2025 کو 88 سال کی عمر میں پرتگال کے شہر لزبن میں انتقال کر گئے۔ آپ نظاری اسماعیلی فرقے کے 49ویں امام تھے، جنہیں روایات سے ہٹ کر ان کے دادا سر سلطان آغا خان کے بعد 20 سال کی عمر میں امامت منتقل ہوئی، جبکہ ان کے والد علی کریم کو امامت کا عہدہ نہیں مل سکا تھا۔ پرنس کریم آغا خان نے اپنے پوری زندگی سوئٹزرلینڈ اور یورپ میں گزاری، البتہ وہ پاکستان، وسطی ایشیا، افریقہ سمیت مختلف ممالک میں رفاعی منصوبوں کی سرپرستی اور بسا اوقات دورہ جات کرتے رہے۔ پاکستان میں شاہ کریم آغا خان کو فلاح و بہبود کے منصوبوں اور صحت و تعلیم کے شعبے میں پروجیکٹس کی وجہ سے خاص شہرت حاصل ہے۔ آغا خان ہیلتھ سروسز، آغا خان اسپتال و یونیورسٹی
اور آغا خان ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ان میں سر فہرست ہے۔ ڈیولپمنٹ سیکٹر، کلچر، رورل سپورٹ، ماحولیات، مائکرو فائنانس وغیرہ میں بھی ان کے اداروں کا نیٹ ورک فعال ہے۔ ڈیزاسٹر کے دوران بھی آغا خان کے ادارے نے عوام کی بحالی میں پیش رہے اور سرکاری محکموں کے علاوہ عالمی این جی اوز کے ساتھ بھی ان کے ادارے نے مشترکہ پروجیکٹس پر کام کیے اور کر رہے ہیں۔ دوسری جانب یورپ و امریکہ میں ان کی تخصیص عام عوام میں بادشاہوں اور حکمرانوں کے ساتھ ذاتی تعلقات کے علاوہ مہنگے ترین ریسنگ گھوڑے پالنے کی وجہ سے ہے یا ٹاپ ماڈلز کے ساتھ شادیوں کی وجہ سے ہے۔ جی ہاں، ان کی شادیوں کا چرچا عام اخبارات سے لے کر ٹاپ بزنس کلاس اور پریمیم میگزین کی زینت بنتے رہے، جہاں سے عام افراد تک ان کی شہرت پہنچتی رہی۔ شاہ کریم آغا خان سمیت ان کے دادا اور پڑدادا انگریزوں کے انڈیا پر حکومت کے دوران سر آغا خان اور پرنس جیسے القابات سے مشرف ہوئے، جبکہ قیام پاکستان میں ان کے دادا سر سلطان آغا خان سوئم نے قائد اعظم اور مسلم لیگ کا بھرپور ساتھ دیا، مگر حیرت انگیز طور پر ان کے فیملی نے آزادی کے بعد پاکستان میں قیام کو ضروری نہیں سمجھا اور فرانس، سوئٹزرلینڈ اور جرمنی وغیرہ میں شاہانہ زندگی کو ترجیح دی۔ شاہ کریم آغا خان نے 2 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی انگریز فیشن ماڈل بیگم سلیمہ آغا خان سے ہوئی۔ سارا فرانسس آغا خان کے ساتھ شادی سے پہلے لارڈ جیمز چارلس سے طلاق یافتہ تھی۔ بیگم سلیمہ سے طلاق کے بعد شاہ کریم آغا خان کی دوسری شادی جرمن خاتون انارا آغا خان سے ہوئی، جو جرمنی کے شہزادے پرنس کارل ایمج سے طلاق یافتہ تھی۔ دونوں شادیاں چند سالوں بعد طلاق پر ختم ہو گئی۔ پہلی شادی سلیمہ آغا خان سے ان کی ایک بیٹی زہرا آغا خان اور 2 بیٹے رحیم آغا خان اور حسین آغا خان ہوئے، جبکہ دوسری بیگم انارا آغا خان سے ایک بیٹا علی محمد آغا خان ہوا۔ دوسری بیگم کے ساتھ پرنس کریم آغا خان کے طلاق کا مقدمہ 10 سال تک چلا۔ ان کی بڑی اولاد زہرا آغا خان، جس کی شادی یہودی نسل شوبز ماڈل مارک بوئے کے ساتھ 1997 میں ہوئی، جو کہ 2005 میں طلاق پر ختم ہو گئی۔ مارک بوئڈ کے سے زہرا آغا خان کے 2 بچے ہیں۔ پرنس کریم آغا خان کے 2 اپنے والد اور بڑی بہن کی طرح مشہور ماڈل سے ہوئی، جو چند برسوں میں ہی طلاق پر ختم ہو گئی۔ موجودہ نامزد 50واں امام پرنس رحیم آغا خان پنجم بھی اپنی سابق امریکی ماڈل بیگم سلوہ آغا خان کو 2022 میں طلاق دے چکے ہیں، جن سے ان کے 2 بیٹے پرنس عرفان اور پرنس سنان ہیں۔ کریم آغا خان کے منجلے بیٹے پرنس حسین آغا خان کی پہلی شادی فیشن ماڈل خالیہ، جس میں سے ایک بیٹا ہے، ان کے طلاق 2011 میں ہو گئی۔ سن 2019 میں حسین آغا خان نے الزبتھ بوگ نامی خاتون سے جنیوا میں شادی کر لی۔ کریم آغا خان کے سب سے چھوٹے بیٹے علی خان 2000 میں فرانس میں پیدا ہوئے، جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں۔ سادہ لوگ آغا خانیوں کو پٹھان سمجھ رہے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہر خان پٹھان نہیں ہوتا۔ خان منگولیائی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آقا یا سردار ہے۔ یہاں تک ویڈیو دیکھ لی تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے۔ شکریہ۔